नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के एक हंगामी और सबसे बड़े फैसले के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से अचानक कैसे उड़ा दिया गया, इस पूरी सूरत हाल में GHQ में 70 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में GHQ से दो आला तरीन जनरल्स के मुतल्लिक क्या हसास तरीन खबर पहली मरतबा सामने आई है। इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या कुछ चल रहा है और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में मुबैना तौर पर क्या नया डिसीजन किया गया है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला अचानक कैसे उड़ गया, इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अब क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस फैसले के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस दौरान बुशरा बीबी के हवाले से पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 10 मिनट पहले क्या ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई है। इस खबर के 2 नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं और फिर 2 ज़मीनी हक़ाइक़ से भी आपको आगाह करेंगे। दुबई प्लान की एक नाकाबिले यकीन वीडियो कैसे लीक हुई, यानी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की बैठक से जुड़ी ये वीडियो किस तरीके से लीक हुई, इस वीडियो के कुछ नाकाबिले यकीन मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। और इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने अब क्या ऐसा नया तुर्क का पत्ता खेला जिस पर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान को इकट्ठे सरेंडर करना पड़ा, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। सबसे पहले आपको बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 10 मिनट पहले नशर की है। पहले आपको इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन बताते हैं और फिर 2 ज़मीनी हक़ाइक़ से भी आगाह करेंगे। अब ये खबर एंड उस वक्त नशर की गई एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर, इस पर बड़े तज्ज़िये भी किए गए और ये खबर एंड उस वक्त नशर की गई जब एक सहाफ़ी ने बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। अगेन मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये इस सीनियर सहाफ़ी का दावा है। अब इस दावे में ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं इन्होंने ये अल्फाज लिखे और ये अल्फाज बोले कि बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर वादा माफ़ गवाह बनने वाली हैं। उसके बाद यही जो सीनियर सहाफ़ी हैं इन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी साहिबा मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब का साथ छोड़ने वाली हैं और इमरान खान साहब के हाथ में इस वजह से बुशरा बीबी साहिबा के साथ शादी के बाद जो अंगूठी थी वो अंगूठी नज़र नहीं आ रही, हालांकि वो अंगूठी इमरान खान साहब के हाथ में अब भी वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन उसके बाद अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक जियो न्यूज़ ने जो खबर नशर की है उसके 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इसी पूरी सूरत हाल में बुशरा बीबी साहिबा, GHQ और एक खुफिया मीटिंग के मुतल्लिक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। अब ये एक ऐसी खबर है जिसे मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि इस मीटिंग को सीक्रेट रखा गया, इस मीटिंग के मुतल्लिक किसी को इल्म नहीं होने दिया गया, यहाँ तक कि GHQ और पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी इस खुफिया मीटिंग के मुतल्लिक बिल्कुल पता नहीं चला। और ये मीटिंग एक ऐसी सूरत हाल में हुई जब इमरान खान साहब को PDM के बदतरीन जबर का सामना है, इसके बावजूद कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं। अब ये जो मीटिंग है ये कुछ अंडरग्राउंड लोगों की हुई, यानी ऐसे लोगों की जो कि इस वक्त इमरान खान साहब के साथ तो खड़े हैं लेकिन उन्हें यह खदशा है कि अगर वो सामने आ गए तो इमरान खान साहब से उन्हें अलग होने पर जबर के तहत मजबूर किया जाएगा। जैसे 270 के करीब अरकान पार्लियामेंट जो कि साबिक अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली हैं, उन्हें जबर के तहत इमरान खान साहब का साथ छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब ये मीटिंग जूम पर हुई, ये अपनी नोयत की चौथी मीटिंग थी। इस मीटिंग को मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखा गया और यहाँ पर इमरान खान साहब इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। PTI के जो नजरियाती रहनुमा जो अब तक इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो भी इस मीटिंग में शरीक थे और यहाँ पर एक मरतबा फिर बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक जो अफवाहें फैलाई गई या इन सहाफ़ी का जो दावा था, इस हवाले से इमरान खान साहब से सवाल किया गया। इस सवाल के जवाब में
یعنی سوال یہ کیا گیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کوئی آپ کے خلاف نیب میں وعدہ معاف گواہ بننے والی ہیں؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ پہاڑ کی مضبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور یہ نون لیگ کے کچھ قریبی لوگ جان بوجھ کر بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے انتہائی غلیظ اور بے بنیاد قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے، یعنی صرف 10 منٹ پہلے، جیو نیوز نے بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق لندن سے ایک بڑی بریکنگ نیوز نشر کی ہے۔ اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ زمینی حقائق سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو خبر جیو نیوز نے لندن سے نشر کی ہے، اس خبر کے پہلے حصے میں بشرا بی بی صاحبہ کا ذکر کیا گیا۔ اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو دوست ہیں فرح بی بی، یہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد UAE چلی گئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہیں پتا تھا کہ اب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا اور ان کے ذریعے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کو بھی تنگ کیا جائے گا۔ اب اس خبر کے دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا کہ جب بشرا بی بی صاحبہ UAE پہنچیں تو وہاں پر ان کے ساتھ کیا ناقابل یقین واقعہ ہوا، ان کو کس قسم کی غیر یقینی صورتحال اور ناقابل یقین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کی دوست فرح بی بی جب یہ چلی گئیں UAE تو پھر ریاست پاکستان نے UAE کی حکومت کو ایک پیغام پہنچایا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ فرح بی بی کے خلاف کوئی کرپشن کے مبینہ الزامات ہیں، اس لیے UAE سے فرح بی بی کو نکالا جائے۔ اس کے بعد فرح بی بی کو جب UAE چھوڑنے کے لیے UAE کے حکام نے کہا تو وہ اس کے بعد اٹلی چلی گئیں۔ اب اس خبر کے تیسرے حصے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ فرح بی بی پچھلے 1 ماہ سے پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ اسی خبر میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ فرح بی بی جو بشرا بی بی صاحبہ کی دوست ہیں، یہ پاکستانی حکام سے اہم نوعیت کی معلومات شیئر کر چکی ہیں اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی تیار ہو چکا ہے۔ اس خبر کے چوتھے حصے میں یہ کہا گیا کہ فرح بی بی نے اٹلی پہنچ کر پاکستانی اتھارٹیز یعنی پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت شروع کر دی تھی، جس میں اب کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ اب یہ دعویٰ اس خبر میں کیا گیا، ہم یہ جو صحافی ہیں ان کی خبر کو نہیں جھٹلا رہے، ان کے جو ذرائع ہیں ان کو چیلنج نہیں کر رہے، لیکن ہماری جو PTI کے ذرائع سے بات ہوئی ہے تو PTI کے ذرائع کا جوابی دعویٰ یہ ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ فرح بی بی کے کسی بھی معاملے سے عمران خان صاحب کا کوئی تعلق تھا، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ پر پہلے بھی بوگس ترین مقدمات بنائے گئے، اور یہ جو پورا ایک سلسلہ نیا فرح بی بی کے حوالے سے تھا، یہ ان کے خلاف ایک اور سازش ہو سکتی ہے، یعنی خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ایک سازش ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہنگامی فیصلے اور 2 جنرلز کے متعلق انتہائی اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ جو 2 جنرلز کے متعلق خبر ہے، اس ایک خبر سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت GHQ میں کیا کچھ چل رہا ہے، اور GHQ کو اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو یہ جو فیصلے ہیں یہ کن حالات میں کرنے پڑے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب اب سے کچھ دیر پہلے اچانک عمران خان صاحب کی گرفتاری کے متعلق سب سے بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے، اور اس کے بعد وہ ہو گیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اس وقت اسی ویڈیو پر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بھی چلائے جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، جس کو شریف خاندان نے مکمل طور پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، پاکستان کے مرکزی میڈیا نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا۔ اس ویڈیو سے جڑی خبر کو بھی مکمل طور پر دبا دیا گیا، حالانکہ اس ویڈیو کے متعلق باقاعدہ سوشل میڈیا پر کل سے ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے اس میں کس قسم کے مناظر ہیں اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کیا ہے، یہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس واقعے کی ویڈیو کا جو پہلا حصہ ہے جو کہ اس وقت وائرل بھی ہے، یہ اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے سر پر پانی کی ایک بوتل پھینکی گئی تھی، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ PTI نے یہ کہا کہ یہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک قاتلانہ حملے کے لیے ریہرسل کی گئی تھی۔ لیکن اب اسی پوری سچویشن میں سب سے جو پاکستان کا طاقتور ادارہ ہے، اس کی سب سے طاقتور شخصیت یعنی طاقتور ترین ادارے کے طاقتور سربراہ کی اپنی ایک ویڈیو لیک ہو گئی ہے۔ یہ 77 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو ایک خوفناک حد تک خفیہ مشن کے متعلق ہے، یعنی ایک ایسا مشن جس کے متعلق پورا میکینزم سیٹ اپ کیا گیا
کہ اس مشن کے متعلق کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، میڈیا کو بھی اس حوالے سے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی گئی، لیکن اس کے بعد ایک انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہوئی، ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی، اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے سب سے طاقتور سربراہ نے کس طرح سے ایک انتہائی خفیہ اور انتہائی غیر معمولی میٹنگ کی، اور جن کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی ان کے نام بھی سامنے آ گئے، جس شہر میں یہ میٹنگ ہوئی اس شہر کے متعلق بھی پتہ چل گیا، یہاں تک کہ جس بلڈنگ میں یہ میٹنگ کی گئی اس بلڈنگ کے متعلق بھی معلومات سامنے آ گئیں۔ اب یہ جو تمام معلومات ہیں یہ عمران خان صاحب تک پہنچیں۔ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں ریٹائرڈ جنرلز، ریٹائرڈ فوجی افسران بھی شامل ہیں یا عمران خان صاحب کی پارٹی کی حمایت کرتے ہیں، تو اس لیے مختلف اداروں میں عمران خان صاحب کے بہت زیادہ سورسز موجود ہیں۔ اب عمران خان صاحب تک جب یہ ویڈیو پہنچی تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ اس طاقتور ترین شخص نے اور طاقتور ترین ادارے کے اس سربراہ نے یعنی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے نون لیگ کی قیادت سے خفیہ ملاقاتیں کی، اور ان ملاقاتوں میں عمران خان صاحب کو نہل کرنے اور تحریک انصاف کو کلعدم کرنے کا ایک گھناؤنا پلان بنایا گیا۔ لیکن اب یہی جو طاقتور شخص ہیں یعنی چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے نام نہاد توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ انہیں آج ہر صورت پیش ہونے کے لیے کہا گیا، لیکن جب عمران خان صاحب الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے تو وہاں پر ایک بڑی ڈرامائی اور ناقابل یقین نوعیت کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس واقعے کی ایک فوٹیج اور اس واقعے کی ایک ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کو بھی مکمل طور پر دبا دیا گیا۔ اب چونکہ عمران خان صاحب جب الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور ان کے خلاف کوئی ثبوت اور شواہد موجود نہیں تھے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی گئی، اور اب الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب پر 2 اگست کو فرد جرم عائد کر دی جائے گی، اور عمران خان صاحب کو دوبارہ اس نام نہاد اور بوگس ترین کیس میں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ 2 اگست کو خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی، لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور 2 جنرلز کے متعلق آپ کو سب سے بڑی اور سب سے حساس نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک طرف تو ایک سیاسی خاتون کی ویڈیو وائرل ہو گئی، اس ویڈیو کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، اس سیاسی خاتون کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور دوسری جانب دبئی سے نواز شریف اور آصف علی زرداری کی میٹنگ کے حوالے سے بھی ایک تباہ کن نوعیت کی ویڈیو سامنے آئی، اور یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ اس سے جڑی ایک حساس نوعیت کی انفارمیشن بھی لیک ہو گئی، اور اس انفارمیشن سے یہ پتہ چلا کہ دبئی میں کتنا بھیانک نوعیت کا اس وقت پلان بن رہا ہے، کیونکہ دبئی میں جہاں نواز شریف اور آصف علی زرداری موجود تھے، یہاں پر آمنے سامنے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہاں طے یہ کیا جانا تھا کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اور پھر صدر عارف علوی جنہوں نے سپٹمبر میں ان کی مدت ختم ہو رہی ہے، اگرچہ وہ دسمبر تک نئی اسمبلیاں آنے تک صدر کے عہدے پر رہیں گے، تو ان کے بعد صدر کون ہوگا۔ اب آصف علی زرداری نے یہاں پر نواز شریف کو یہ سرپرائز دیا کہ اگر نگران وزیر اعظم بھی آپ نے نون لیگ کا بنانا ہے، یعنی اسحاق ڈار کو اگر نون لیگ کا آپ نے نگران وزیر اعظم بنانا ہے، تو پھر ہر صورت میں اگلا وزیر اعظم بلاول زرداری ہوں گے، اور اگر الیکشن کے بعد اگلا وزیر اعظم نون لیگ نے بنانا ہے، یعنی جو دھاندلی زدہ الیکشن ہوگا اس میں نواز شریف اور شہباز شریف کو اگر ہر صورت میں وزیر اعظم بنانا ہے، تو پھر اب نگران وزیر اعظم کا عہدہ بھی ہمیں دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر کا عہدہ بھی ہمیں ہر صورت میں چاہیے، یعنی آصف علی زرداری خود صدر بننا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اب ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، اور یہ جو میٹنگ ہے یہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک ہنگامی فیصلے اور اسحاق ڈار کو نگران وزارت عظمیٰ سے اڑانے کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب شہباز شریف نے ایک بھیانک کھیل کھیلا، لیکن وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس بھیانک کھیل کے بعد اچانک ان کے ساتھ کیا ہوگا اور انہیں کس طریقے سے سرنڈر کرنا پڑے گا، اور 2 جنرلز کے متعلق کس قسم کی خبر آ جائے گی۔ اب شہباز شریف نے یہ بھیانک کھیل اس وقت کھیلا جب اچانک اسحاق ڈار کو، جو کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے رشتہ دار ہیں، ان کو نگران وزیر اعظم نامزد کر دیا، اور اس کے بعد یہ خبر لانچ کروا دی کہ GHQ یعنی فوجی قیادت بھی اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے پر رضامند ہے، اور ان کی حمایت بھی اس فیصلے کو حاصل ہے۔ لیکن اس کے بعد
آج کے دن میں وہ کچھ ہو گیا جو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب آصف علی زرداری اچانک کھل کر سامنے آ گئے اور اس کے بعد ان کی پارٹی نے یہ بیان دے دیا کہ اسحاق ڈار ہوتے کون ہیں جنہیں نگران وزیراعظم بنایا جائے۔ یہ جعلی خبر اور جعلی فیصلہ ہے، ہم نے کسی نام پر اتفاق نہیں کیا، جب ہمارے ساتھ نام ہی شیئر نہیں کیا گیا تو پھر نام کیسے فائنل ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد عدالتی محاذ پر بھی اسحاق ڈار کو اچانک اڑا دیا گیا اور عدالت سے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آ گئی، یعنی ایک طرف تو جی ایچ کیو میں 2 جنرلز کے حوالے سے ناقابل یقین ہیپننگ ہو رہی تھی، دوسری جانب اسحاق ڈار کے متعلق عدالتی محاذ سے بھی ایک بہت بڑی اور ناقابل یقین خبر آ گئی۔ اب یہ جو خبر ہے اس میں خواجہ آصف نے یہ تصدیق کی کہ اسحاق ڈار کو ہم نے وزیراعظم بنانے کا فیصلہ تو کیا تھا، لیکن اب اس میں عدالتی اور قانونی رکاوٹیں آ گئی ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اگر ہم نے اسحاق ڈار کو وزیراعظم بنایا تو یہ معاملہ عدالتوں میں پھنس جائے گا، اس لیے اب ہم اسحاق ڈار کا نام نگران وزیراعظم کے طور پر واپس لے رہے ہیں۔ دوسری جانب ایم کیو ایم نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ اسحاق ڈار کو وزیراعظم بنانے کا یک طرفہ فیصلہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب جی ایچ کیو کے لیول پر 2 بڑی خبروں کی تصدیق کی گئی، یعنی ایک اعلیٰ جنرل کے متعلق بھی ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر کی تصدیق کی گئی، اسی طرح ایک جی او سی اور 111 بریگیڈ کے اعلیٰ آفیسر کے متعلق بھی ایک حساس نوعیت کی خبر کی تصدیق کی گئی۔ اب یہ جو 3 اعلیٰ ترین آفیسر ہیں جن میں ایک حاضر سروس جنرل بھی شامل ہیں، ان کے متعلق یہ بتایا گیا کہ نہ صرف 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کو برطرف کیا گیا بلکہ ان کی باقاعدہ طور پر برات بھی ضبط کی گئیں، اور اسی طرح ہم نے آپ کو یہ بریکنگ نیوز بھی دی تھی کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی جی ایچ کیو بلا کر، جو کہ جنرل فیض حمید نہیں ہے، ایک اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو جی ایچ کیو میں بلا کر ان کی سرزنش کی گئی تھی اور ان سے بڑے سخت نوعیت کے سوالات کیے گئے تھے۔ اب اس پوری سچویشن میں شہباز شریف نے سرنڈر کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے یہ اعلان کیا آج کے دن میں کہ وہ قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے کچھ دن پہلے اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ اس کے پیچھے بھیانک کھیل یہ ہے کہ الیکشن 60 دن کے بجائے 90 دن میں ہو اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو کرش کرنے کے لیے پی ڈی ایم کو 1 مہینے کا موقع اور مل جائے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے یہ اعلان کیا کہ پی ٹی آئی سے مشاورت اگر کی گئی، کیونکہ اصل میں تو اپوزیشن پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں دوسری سب سے بڑی جماعت ہے، تو پی ٹی آئی سے نگران وزیراعظم کے نام پر مشاورت کی گئی تو پی ٹی آئی کی جانب سے جسٹس گلزار، اعتزاز احسن یا لطیف کھوسہ کے نام جو ہیں یہ نگران وزیراعظم کے لیے دیے جا سکتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے کہا، جیسا کہ آپ ہمارے تھم نیل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی ایک اہم ترین خطاب کیا ہے، اس خطاب کے متعلق بڑی ہیڈ لائنز بھی لگائی گئی ہیں، اور اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ کہا ہے کہ کشکول اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے، پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر دم لیں گے اور سیکیورٹی اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔